इरफान मेमन है कौन? इरफान मेमन भी एक स्ट्रगल का ही नाम है। अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए। सक्सेस नहीं, अच्छे ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। प्यार में तो धोखे होते हैं, क्या बिजनेस में भी धोखे होते हैं? वो सामने वाला धोखा देने वाला ये समझ रहा है कि वो धोखा दे रहा है, वो धोखा नहीं दे रहा, वो लेसन दे रहा है। आपके मेंटोर्स कौन कौन हैं? अपना आइडियलिस्ट माना है तो उसका एक ही नाम है और वो है फरहान परदेसी। ख़वातीन में भी खासे मकबूल हैं, आपकी बेगम को शक वक्त तो होता होगा। ये सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से ख़वातीन का सेम सॉफ्टवेयर है। भाभी ये इंटरव्यू देख रही हैं? जी जी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सॉफ्टवेयर पूरे घर में, तमाम घरों में सेम है। गाना भी गा लेते हैं, ये शौक कैसे हुआ? पाकिस्तान के अंदर जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अपना जो मुंतखब किया है सबसे बेस्ट चीज़, वो मैंने सिंगिंग की है। कुछ गुनगुना कर सुना दीजिए। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आप नात बहुत डूब कर पढ़ते हैं, ये क्या तज़ाद है? मैं बचपन से एक नात ख्वाह रहा और मुझे इस पे फख्र भी है। नात के कुछ अशआर सुना दीजिए। मुजरिम हूँ ज़माने का, मैं शर्म बरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना। अपने चिट्टोरपन के बारे में कुछ बताइए। चिट्टोरपन, हाँ ठीक है। देखें, उम्र तो बड़ी हो जाती है मगर कुछ चीज़ें इंसान कभी भी नहीं छोड़ता। खेलों में भी आपको दिलचस्पी है, खुद कौन कौन सा खेल खेल लेते हैं? मैंने वाकई क्रिकेट बहुत अच्छी खेली। मैंने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी तक मैं गया। कितनियों के दिल तोड़े, कितनियों के साथ अफेयर्स रहे, उसके बाद अपना घर बसाया? ये मतलूबा सहूलतें हमारे पास मौजूद नहीं थी कि हम यहाँ वहाँ या सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह वाली इनिंग कोई खेलें। एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो इरफान मेमन क्या करेंगे? मैं पहले ही मिनट के अंदर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बिजनेस कम्युनिटी को बुलाऊंगा और उन्हीं को कहूँगा कि जवाब दें कि कैसे इन मराइल और इन चैलेंजेस से निकला जा सकता है। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमेरा अनवर और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ और मशहूर बिजनेस पर्सनैलिटी, सोशल पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, डायरेक्टर एसीएम प्रॉपर्टी मिस्टर इरफान मेमन। इनसे जानेंगे इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि इरफान मेमन है कौन? इरफान मेमन जो है वो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रगल है, लाइफ एक ऐसी स्ट्रगल है कि बचपन से लेके आज तक, इस उम्र तक हमने बड़े ही चैलेंजेस को फेस किया। पाकिस्तान के अंदर रह के एक नौजवान से लेके आप इस उम्र तक जब आप आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है और मैंने भी किए। तो इरफान मेमन भी एक स्ट्रगल का ही नाम है। अच्छा, मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए। काफ़ी ये कबल अज़ वक्त होगा सवाल मेरे लिए, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे बाकी हैं ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो है वो जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं उनको हासिल करने के बाद भी ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म नहीं होते। तो सक्सेस तो आपको जो है वो मेरे ख्याल से बहुत दूर है उसको समझना कि आपकी सक्सेस हो गई या नहीं। सक्सेस ये है कि आप एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा बैकग्राउंड, एक अच्छा बिजनेस और फिर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट अगर मिलता है और एक बेहतर ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं तो वो भी एक सक्सेस है। अगर आपसे लोग खुश हैं वो भी सक्सेस है। जो बिज़नेस से आप रिलेटेड हैं, अगर वो बिज़नेस कम्युनिटी आपसे खुश है तो वो भी सक्सेस है। और अगर आपने वो टारगेट जो आपके हैं वो आपने कुछ अचीव कर लिए और अगर कुछ बाकी रह गए वो भी आपकी सक्सेस स्टोरी के अंदर शामिल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कबल अज़ वक्त है, अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना बाकी हैं। आप ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं। परवेज़ मुशर्रफ के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही और आपने उनको कैसा पाया? जनरल मुशर्रफ साहब से पहली मुलाकात तो बहुत एक हादसाती तौर पे भी कहूँगा और एक बहुत ज़्यादा मैं खुश था उस वक्त। और ये 99 की बात है जब वो इक़्तिदार में आए और उस इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने एक्सपोर्टर्स को जो है वो अपना अवार्ड्स दिए थे। तो उस खुश नसीबों में मैं भी शामिल था। तो मुझे मौका मिला उनसे पहली बार मिलने का 99 में जब वो आए थे और फिर उसी वक्त मैं उनका फ़ैन हो गया था क्योंकि वो एक करिश्माती एक शख्सियत थी।
پھر ان کے جو ایک ٹینیور کو جو ایز اے بزنس مین میں نے اسٹڈی کیا، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئی ایم اسپیچ لیس سم ٹائم کہ ایک 14 رکنی کیبنٹ سے کیسے انہوں نے اس ملک کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان کی طرف نہ صرف لے کے گئے بلکہ انہوں نے جانے سے پہلے اس کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنا دیا. تو جنرل پرویز مشرف صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی وہ تو ایک حادثاتی تھی، مگر جب میں ان کے آل پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بنا اور پھر اس کے بعد جب ملاقاتوں کے سلسلے شروع ہوئے تو میں نے ان کو بہت ہی زیادہ ہمبل، بہت ہی زیادہ بریو اور بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ایک ویسا مٹیریل کہ میں سمجھتا ہوں بے حیثیت بزنس مین بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے نہیں معلوم تھی اور انہیں معلوم تھی. تو جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ایک تو یہ ہوتا تھا کہ نشست ایسی ہوتی تھی کہ انفارمیٹیو ہوتی تھی، ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے ملتا تھا، بہت ساری ماضی کی ایسی چیزیں کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تھا، مگر جنرل مشرف صاحب کے ساتھ رہ کے ان تمام چیزوں پہ بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوا کہ اس ملک میں کتنے چیلنجز تھے، اس ملک کو کیسے اس بحران سے نکالا انہوں نے. مگر آج بدقسمتی سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم وہیں آ کے کھڑے ہو گئے اور وہ ورڈ مجھے بار بار یاد آتے ہیں کہ وہ جب جاتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی بچہ اگر پریشان ہے اپنے ایجوکیشن کی وجہ سے تو مجھے مشرف صاحب یاد آتے ہیں، اور اگر آج کوئی بزنس کمیونٹی اس وقت جو ہے جن حالات سے گزر رہی ہے وہ اگر ان کی چیخیں میں سنتا ہوں تو مجھے مشرف صاحب یاد آتے ہیں. جب بارڈر کے اوپر پرابلمز آتی ہیں تو مجھے مشرف صاحب یاد آتے ہیں. جب غیر ملک سے جب یہ باتیں ملک کے خلاف ہوتی ہیں تو مجھے جنرل مشرف صاحب یاد آتے ہیں. جب سو کولڈ جو انٹرنل ہمارے دشمن ہیں جو آج اداروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے تو مجھے مشرف صاحب یاد آتے ہیں. 100% میں کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا سلوشن فکر مشرف ہے. عرفان صاحب، پیار میں تو دھوکے ہوتے ہیں، کیا بزنس میں بھی دھوکے ہوتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموشی کی وجہ میں نہیں سمجھتا کہ ہر کسی کو سمجھ آئے گی. اور آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا ہی زبردست، اور میں نے زندگی بڑی ایکسپیرینس کیا. اور دیکھیں رشتوں کو نبھانے کے لیے آپ کو گونگا، اندھا اور بیرا ہونا پڑتا ہے. اور جو آپ نے اپنی زندگی کی جرنی میں جو آپ نے چیلنجز کو فیس کیا ہے اس میں دھوکے اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ سکسیس کیسے پاتے؟ آپ کو کبھی بھی آپ کی جیت آپ کو کوئی چیز نہیں سکھاتی. آپ کی ہار، آپ کا وہ جو لوگوں کا رویہ اور پھر جو چیلنجز ہوتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ مکافات عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ اپنی زندگی کے تمام تر چیلنجز میں صرف آگے بڑھیں، لک فارورڈ کریں، یہ پورا یقین رکھیں اللہ کی ذات پہ کہ اگر آپ صحیح ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سرخرو ہوں گے. اور یہ دھوکہ اور یہ چیزیں آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. وہ سامنے والا دھوکہ دینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ دھوکہ نہیں دے رہا، وہ لیسن دے رہا ہے. بہت پیاری بات کی آپ نے. آپ اتنے آؤٹ سپوکن ہیں، ویل ڈریسڈ ہیں، خواتین میں بھی خاصے مقبول ہیں، آپ کی بیگم کو شک وقت تو ہوتا ہوگا؟ دیکھیں خواتین چاہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فیملی، آپ کوئی بھی گھر میں یہ سوال اگر کسی بھی شخص سے کر لیں، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ ظاہری بات ہے کہ خواتین کی ایک اپنی ایک اسٹریٹجی بنتی ہے کہ وہ اپنے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں. مگر ظاہری بات ہے کہ میں اپنی زندگی کو اگر دیکھوں تو میری زندگی میں تو مطلوبہ سہولتیں ہی نہیں تھی. میں اپنی بڑی لائف میں نے بیزی گزاری ہے. اور یہ سافٹ ویئر میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو خواتین کا سیم سافٹ ویئر ہے. بھابھی یہ انٹرویو دیکھ رہی ہیں. جی میں سمجھتا ہوں دیکھیں سچ بولنے کے لیے یاد نہیں رکھنا پڑتا، جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ سافٹ ویئر یہ ابھی تک کوئی اپ گریڈ نہیں ہوا اور یہ سافٹ ویئر پورے گھر میں تمام گھروں میں سیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہر فیملی میں ایک طرح میرے ساتھ بھی یہی چیزیں ہیں. مگر جہاں تک آپ نے ویل ڈریس کی بات کی تو میری فیملی جو میری والدہ ہیں، میرے فیملی کے ساتھ جب بڑا ہوا تو اسی طریقے سے ہم بڑے ہوئے کہ بہت صفائی اور ان تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا تھا. تو میرے خیال سے یہ ساری فیملی کے اندر سیم ایشوز ہیں.
چلیں آپ کے بچپن کی طرف چلتے ہیں، آپ کی ماضی کی بات کرتے ہیں. منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے یا بہت سٹرگل کے بعد یہ مقام حاصل کیا؟ کاش کہ میرے خیال سے یہ چیزیں پاکستان میں اتنی آسان ہوتی کہ سونے کے چمچ میں آپ پیدا ہو کے آپ اسٹرگل اس طرح سے کر کے آپ آگے بڑھ جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی تو اسٹرگل اور اسٹرگل آج بھی اسٹرگل ہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک میں نے اپنے آبجیکٹیو حاصل کیے ہیں. یہ ضرور ہے کہ میں اس طرف آگے چل رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی کی جو شروع کی وہ زمین سے شروع کی، اور آج بھی ہم زمین پہ ہی کھڑے ہیں اور ہمیں جانا بھی زمین پہ ہی ہے. تو میرے خیال سے اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اگر خوش ہوں تو یہ سونے کا چمچ نہیں، یہ ڈائمنڈ کا چمچ نہیں، یہ بہت سارے چمچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. بزنس کمیونٹی میں آپ کے مینٹورز کون کون ہیں اور اب تک کی کامیابی کا کریڈٹ آپ کس کس کو دینا چاہیں گے؟ اگر ہم اسپیسیفک مینٹور کی بات کریں کہ میں نے بزنس کے اندر کس کو اپنا آئیڈیلسٹ مانا ہے، تو اس کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے فرحان پردیسی. میں کیا کہوں ان کے لیے. میں نے کہا بہت کچھ ان سے سیکھا. میں نے ان سے سیکھا کہ کس طریقے سے مشکل وقت کے اندر انسان نکلتا ہے. میں نے ان سے سیکھا کہ مشکل وقت میں فیصلے کیسے کرنے چاہیے. میں نے ان سے سیکھا کہ مشکل وقت کے اندر تعلقات کو کیسے برقرار رکھنا چاہیے. پھر میں نے ان سے سب سے بڑی بات جو سیکھی وہ یہ سیکھی کہ آپ کمنٹمنٹ اور صرف کمنٹمنٹ پہ ہی اپنے آپ کو ایک اچھے بزنس مین ثابت کر سکتے ہیں. تو میرے مینٹور تو وہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مینٹور کی لسٹ جو ہے وہ انہی سے شروع کر کے انہی پہ ختم کر دی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد مجھے کسی بزنس مینٹور کی ضرورت نہیں ہے. آپ گانا بھی گا لیتے ہیں، یہ شوق کیسے ہوا؟ گانا میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں وہی گاتا ہے کہ جو کہ کچھ اپنے اندر فیلنگز رکھتا ہے. سنگنگ جو ہے نا وہ اتنی آسان نہیں ہے. سنگنگ جو ہے، اور سنگر ہونا تو خیر بہت بڑی بات ہے. میں کوئی سنگر نہیں ہوں. میں اپنی اندر کی جو کچھ باتیں ہوتی ہیں تو میں کبھی کبھی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں انسان کو زندہ رہنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس میں نے اپنا جو منتخب کیا ہے سب سے بیسٹ چیز وہ میں نے سنگنگ کی ہے. اور اتنا کوئی خاص میں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، مگر کب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو گنگنا لیتے ہیں. اچھا چلیں کچھ گنگنا کر سنا دیجئے. خیر یہ تو بہت مشکل میں آپ نے مجھے ڈال دیا. ویسے تو میں کشور دا کا بہت میرے فیوریٹ ہیں، وہ میں جگجیت کو بھی سنتا ہوں. چلیں میں آپ کو جگجیت جی کا ہی ایک دو لائنیں سنا دیتا ہوں. ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو، بن جاؤ میت میرے میری پریت امر کر دو. ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو. بہت اعلیٰ، بہت زبردست. اچھا یہ تو ہو گئی دنیا داری کی باتیں. آپ کی فیس بک کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے اندر ایک مولوی صاحب بھی رہتے ہیں. خاص طور پر آپ نعت بہت ڈوب کر پڑھتے ہیں. یہ کیا تضاد ہے، یہ کیا پہلو ہے؟ بہت ہی اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹرویو کا سب سے اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ دیکھیں میرے گھر سے جو مجھے ملا وہ مجھے نعت کا، میری والدہ بہت بڑی فین ہیں. آج بھی میرے جب جاتا ہوں تو مجھے کہتی ہیں کہ کچھ دو لائنیں گنگنا دیں. تو میں بچپن سے ایک نعت خواہ رہا، اور مجھے اس پہ فخر بھی ہے کہ میں اپنے اسکول میں اپنے تمام تر اس لائف کے اندر میں نعت خوانی میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا. عرفان میمن صاحب نعت کے کچھ اشعار سنا دیجئے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے یا
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگے تمہیں دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پہ آپ کو جنید بھائی کے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، میں ان کی 2 اشعار ضرور آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ میرا دل بدل دے، ہو میرا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرش والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہو میرا دل بدل دے، ہو میرا دل بدل دے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امجد صابری کا کلام آپ بہت دل سے پڑھتے ہیں، کچھ سنا دیجئے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا میں شرم برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اچھا، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ یادگار لمحات بتائیے۔ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ جو وقت اللہ نے مجھے دیا اور جو ٹائم ہم نے ان کے ساتھ گزارا، بڑا انفارمیٹیو ٹائم رہا، بہت انفارمیٹیو کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو آج ہو رہی ہیں ہمیں پہلے سے ہی انہوں نے کافی چیزوں کے اوپر نشاندہی کر دی تھی، جیسے کہ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے، اور وہ الفاظ جو انہوں نے کہے تھے وہ میری ان کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوئی اس بات پہ کہ میں نے اس سوال کے بارے میں ان سے باقاعدہ ایک بار ایک نشست کے اندر پوچھا کہ سر یہ جو آپ کے جو الفاظ تھے اسپیچ کے، یہ آپ کے اسپیچ کے الفاظ تھے کہ آپ نے خود الفاظ ادا کیے؟ تو ہماری ڈیبیٹ تھی، سلمہ مراد ہماری سینئر ہماری ممبر تھی، وہ اور ہمارے درمیان یہ ڈیبیٹ تھی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ اسپیچ کے نہیں تھے، وہ جنرل مشرف صاحب نے خود ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہیں۔ تو جنرل مشرف صاحب نے مجھے اس پہ اپریشیٹ کیا اور مجھے کہا کہ تم نے صحیح کہا کہ یہ الفاظ اسپیچ کے اندر لکھے ہوئے نہیں تھے۔ اس وقت کے جو حالات تھے، وہ جو کیمرہ مین تھے وہ رو رہے تھے، جو اسٹاف تھا وہ رو رہے تھے، اور جو میرے ارد گرد کے لوگ تھے ان کے بھی آنکھیں نم تھی، کیونکہ حالات ایسے انہیں نظر آ رہے تھے کہ ملک کے حالات ان کے جانے کے بعد، یعنی کہ جنرل مشرف صاحب کے جانے کے بعد، وہ حالات انہیں اندازہ تھا کہ جو آنے والی لیڈرشپ ہے وہ دوبارہ سے یہ کشکول جو انہوں نے توڑ دیا تھا، وہ کشکول جو ہے وہ دوبارہ
پاکستان کے لیے چیلنجز دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. تو میرے لیے زندگی میں بہت ساری یادیں ہیں جو ان سے جڑی ہوئی ہیں, مگر یہ جو الفاظ جو انہوں نے کہے کہ اس ملک کا خدائی حافظ, اس پہ جو میری ان کے ساتھ جو بحث ہوئی اور جس پہ مجھے یہ مطلب کلیئرنس ملی کہ ہاں وہ الفاظ میں نے فیس کیا تھا, کہ میں نے سوچا تھا کہ یہ الفاظ جنرل مشرف صاحب کی اسپیچ کے نہیں ہوں گے. تو یہ بڑی ایک یادگار تھا میرے لیے. اور یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جنرل مشرف صاحب نے, اب دبئی کے اندر کافی میٹنگز ہماری ہوئیں, کراچی کے اندر کافی میٹنگز ہوئی, بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ان کے معاملات رہے, سب سے زیادہ بہتر بزنس کمیونٹی ان کے دور کے اندر کیوں خوش رہی, کیونکہ ان کے تمام ایشوز کو وہ خود لک آفٹر کرتے تھے. اور تمام کی تمام ٹیکسٹائل سیکٹرز کو اگر آپ اٹھا لیں, آپ کنسٹرکشن سیکٹرز میں اٹھا لیں, وہ سیاستدان نہیں تھے, وہ ایک اچھے انسان تھے. انہوں نے اپنی ٹینیور میں ایک اچھے انسانوں کو منتخب کیا, اسی لیے تو 14 رکنی کیبنٹ سے ملک چلا, ورنہ یہ 372 لوگ نہیں چلا پا رہے. اور جو آرٹیکل 6 کے حوالے سے جنرل مشرف صاحب کی باتیں کر رہے تھے, آج 372 کے 72 آرٹیکل 6 کی سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہے ہیں. تو یہ مقافات عمل سے وہ گزر رہے ہیں. جنرل مشرف صاحب سیاستدان کبھی نہ تھے, نہ وہ کبھی بننا چاہتے تھے, نہ وہ کبھی بن سکتے تھے, مگر وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے, وہ ایک اچھے انسان تھے. اور انہوں نے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو مضبوط کر کے, گراس روٹ کے لوگوں کو روزگار دے کے ملک کے اندر معاشی طور پہ یہ سارے چیلنجز کو نہ صرف فیس کیا, بلکہ ان کو جڑ سے ختم کر کے لوگوں کی دہلیز پہ ان کے پرابلمز بلدیاتی الیکشن کے ذریعے, ایک لوکل باڈی الیکشن کے ذریعے ان کے گھروں تک ایشوز کو حل کیا. تو جنرل مشرف صاحب کے بارے میں ڈسکرائب کرنا میرے خیال سے میرے لیے نہیں, بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی تھے اپنے اندر ہی. کیونکہ جب بھی کوئی سوال ہم کرتے تھے تو اس کا کمپریہنسو جواب ملتا تھا ہمیں, اور ڈیٹیل کے ساتھ ملتا تھا. تو میں ان خوش نصیب میں سے ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں میرے دل میں ہیں جو میرے خیال سے بہت سے کم لوگوں کو نہیں معلوم. ان کے اندر زندگی کے اندر کے جو معاملات تھے, بہت ہمبل تھے, وہ بہت فرینڈلی تھے, وہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو پرابلمز کا حل نکالتے تھے, کنونس کرتے تھے, لوگوں کو بٹھاتے تھے, ان کو سنتے تھے, پھر ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کرتے تھے. تو پھر وہ فیصلہ ایسا ہوتا تھا کہ اس ملک کو وہ لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے. اور انہوں نے ہمیشہ کبھی بھی کسی کا کریڈٹ نہیں لیا, ہمیشہ جو کریڈٹ جس کا تھا, جس نے وہ کام ڈیلیور کیا, اس کو وہ کریڈٹ انہوں نے دیا کہ میں نے اس کو فیسیلیٹیٹ ضرور کیا, مگر کردار اس میں اس کا رول ہے. تو یہ ایک لیڈرشپ کی خوبی ہوتی ہے کہ لیڈر بناتے ہیں. آپ کو لیڈر کے بعد بھی تو آگے پاکستان کو چلنا ہے, لیڈر تو تبدیل ہوتے رہیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور اکثر یہ بات لوگوں کو چپتی بھی ہے میری بات, کہ ادارے ہمارے تھے, ہمارے ہیں اور ہمارے ہی رہیں گے. تم آئے تھے, آؤ گے اور آتے جاتے رہو گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب نے اداروں کو اتنا مضبوط کیا, پاکستان کا دفاع مضبوط کیا, پاکستان کی معاشی بحران میں سے پاکستان کو نکال کے اور پاکستان کو نیکسٹ 11 کنٹریز میں وہ لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے. پاکستان کی آئی ٹی, آج آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے ٹینیور میں آپ نے کیا پایا کہ آپ نے اپنی میڈیا, جو آج آپ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی ہیں, آج میڈیا کو فریڈم آف اسپیچ دی. آج پاکستان کے اندر سی پیک کے جو چیلنجز ہیں اور جو سی پیک کے جو معاملات جو آگے بڑھ کے اس بیک بون سے پاکستان کو جہاں معاشی طور پہ جو اتنے فائدے ہوں گے, اس کا ثمر جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب ہیں. اس کے تمام کے تمام جو ایک ان کی ایز این عورت فریڈم تھا, ویمن امپاورمنٹ پہ بہت کام کیا مشرف صاحب نے. اس کے علاوہ جو ہے جتنی جرنلسٹ ہیں ان کو موقع دیا. دیکھیں اب آج اسمبلیز کے اندر جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ انہی کے منوں میں منت ہے. آج جو میڈیا کے اوپر اتنی آزادی کے ساتھ آج خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, وہ بھی آپ کریڈٹ جنرل مشرف صاحب کو دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی کو, آج آئی ٹی کے ذریعے آپ جیسے نوجوان لوگوں کو اتنا بڑا رول دیا, اس کا بھی کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. تو جنرل مشرف صاحب ایک ایسی یونیورسٹی تھے کہ جن کے بارے میں ان کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ایک ایسے لیڈر تھے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ آج تک کسی پارٹی کا نہیں ہے.
وہ نہ صرف انہوں نے نعرہ لگایا بلکہ اس ملک کے لیے 4 جنگیں لڑی انہوں نے. اللہ رب العزت نے 1979 میں ان کو اپنے گھر کے لیے منتخب کیا. پاکستان کے عمومی سیاسی حالات پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ آج آپ یہ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں. ریاست مدینہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو دین کے نام پہ, اللہ کے نام پہ, اللہ کے رسول کے نام پہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ ریاست بنی ہے. تو میرے خیال سے کوئی بھی ہمارے پاس ایسی چیز نہیں. ہمارے پاس ہمارے اس ملک کو اگر اسٹریٹجک سچویشن میں دیکھا جائے تو اس ملک کو اللہ نے زمینی طور پہ تو نعمتیں دی ہیں, زمین کے نیچے بھی نعمتیں ہیں, زمین کے اوپر بھی نعمتیں ہیں. تو پاکستان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. اس ملک کے اندر کمی ہے تو صرف لیڈرشپ کی. اگر بیٹر لیڈرشپ تھی تو ملک لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بن گیا. نالائق اور ناہل آئے تو دوبارہ لون فری فائنینشلی اسٹیبل سے کشکول آپ کے ہاتھ میں آ گیا. تو یہ تو اب قوم کو ہجوم سے قوم کی طرف آنا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے کرنے ہیں. ہر جگہ کھڑے ہو جانے سے پاکستان تھوڑی آپ کا کوئی بہتر ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو لیاقت علی خان کہ اگر قاتل پکڑے جاتے تو آج یہ گلی گلی میں جو قاتل گھوم رہے ہیں وہ کبھی نہ ہوتے. آج اگر پاکستان کی عدلیہ انصاف دے دیتی تو آج یہ جو لاکھوں کی تعداد میں کورٹ کے اندر جو لوگ پریشان ہیں وہ کبھی نہ ہوتے. آج اگر انصاف کے تقاضے ترازو پورا کر لیا جاتا. آج آپ سپریم کورٹ کے حالات کو دیکھیں کہ آج سپریم کورٹ نے ایک اتنا بڑا ایک انقلابی فیصلہ کیا مگر اس فیصلے کے بعد ادارے بھی کمزور اور پھر اس کے بعد اس وقت جمہوریت بھی کمزور. تو پھر پاکستان کا حل بھی تو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو حل ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے. پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان کو کیسے مضبوط کر سکتی ہے؟ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو اب لک فارورڈ کرنا ہوگا, فرنٹ فٹ پہ آنا ہوگا. پاکستان بزنس کمیونٹی نے بنایا ہے اور پاکستان بزنس کمیونٹی ہی بچائے گی. تمام جہاں جہاں کمزوریاں ہیں وہاں پہ بزنس کمیونٹی آپ کو بتائے گی نا کہ آپ کی ایکسپورٹ کیسے بہتر ہوگی, ڈالر کیسے آپ کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈالر کی جو سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سلیم اللہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر فیصلے نہیں کر پا رہے. آپ پاکستان سے جا کے باہر چندہ مانگتے ہیں. آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ جا کے کشکول لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی میمز بن رہی ہیں, ان کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں سے ٹریڈ کیوں نہیں مانگتے؟ آپ دنیا سے ٹریڈ مانگیں. آپ کی ٹریڈ بڑھے گی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, پاکستان مستحکم ہوگا, پاکستان مضبوط ہوگا. اور دفاعی طور پہ بھی پاکستان کو بہت سارے چیلنجز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دفاعی چیلنجز اور یہ تمام تر حکومتی چیلنجز, اس کا حل یہ پارلیمانی نظام بالکل بھی نہیں ہے. ایسے تھے کہ پاکستان کا بزنس کمیونٹی ہر ڈیزاسٹر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے, ہر برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو مل کے رہیں گے تو یہ ملک بچے گا. ہم ایک تھے تو بچا بنا تھا پاکستان, ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان. عرفان صاحب, فلمیں یا ڈرامے بھی دیکھتے ہیں آپ؟ میں دیکھوں نہ دیکھوں مگر کوئی نہ کوئی تو دیکھتا ہے نا. تو میرے خیال سے یہ سلسلہ شروع رہنا بھی چاہیے اور مزید اس میں بہتری آنی چاہیے. کھانے میں کیا پسند ہے؟ گھر پر کھانا پسند کرتے ہیں یا ڈائن آؤٹ؟ اپنے چٹور پن کے بارے میں کچھ بتائیے. چٹور پن, ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں عمر تو بڑی ہو جاتی ہے مگر کچھ چیزیں انسان کبھی بھی نہیں چھوڑتا. تو مجھے بھی شوق ہے مگر میں فوڈی نہیں ہوں اتنا زیادہ. میں گھر کا کھانا زیادہ پسند کرتا ہوں اور مجھے لگتا ایسا ہے کہ وہی والدہ کے ہاتھ کا. والدہ تو خیر میری جو ہیں اب جو ان کی ریسیپی ہے اسی کی ریسیپی کو گھر کے اندر جو ہے فالو کیا جا رہا ہے کیونکہ انہی کی ریسیپی بھابھی کے ہاتھ کا. جی آف کورس انہوں نے پورا اس ریسیپی کو کاپی کیا ہے. والدہ کے ہاتھ کا کھانا میرے خیال سے کوئی بھی نہیں بنا سکتا مگر بہت حد تک جو ہے میرے گھر میں وہی ریسیپی کی جو ہے وہ کاپی کی جا رہی ہے اور وہی مجھے پسند ہے اور مجھے گھر کا کھانا زیادہ پسند ہے. میں باہر کے کھانوں کو اوائڈ کرتا ہوں, حالانکہ فیملیز اور بچے اور ہمارے جو سراؤنڈنگ میں وہ پسند کرتے ہیں باہر ڈائن آؤٹ کرنے, مگر میں اوائڈ کرتا ہوں. خود بھی کوکنگ کر لیتے ہیں؟ ہاں مجھے موقع ملے تو میں کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتا ہوں. اور کووڈ کے اندر موقع ملا تو کووڈ میں نے کوکنگ جو ہے وہ کوشش کی اور مجھے شوق بھی ہے. اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز چاہے اس میں نمک کم ہو یا زیادہ, مسالہ ہو یا نہ ہو, وہ اچھا ہی لگتا ہے. آپ کی کوکنگ میں ہاف فرائی انڈا تو نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاف فرائی بھی کھائی جاتی ہے اور فرائی بھی کھائی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مکس اینڈ میچ اسی کو ریسیپی کہتے ہیں. اب وہ ہر جو شیف ہوتا ہے اس کا اپنے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اپنا اسٹائل ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کو
کور کرنے کے لیے گنجائش بھی ہوتی ہے. تو شیف بننا چاہیے اور ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھوڑی تھوڑی. کھیلوں میں بھی آپ کو دلچسپی ہے, خود کون کون سا کھیل کھیل لیتے ہیں؟ ہاں, یہ بالکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں نے واقعی کرکٹ بہت اچھی کھیلی. میں نے قائد اعظم ٹرافی تک میں گیا, مگر بزنس کی وجہ سے دیکھیں میں ایک بزنس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, تو میں نے تمام شعبوں میں ایکٹیویٹی ضرور کی مگر کچھ کی. میرا کرکٹ اور اسنوکر میرا فیوریٹ جو ہے وہ دونوں یہ کھیل ہیں, اور میں نے اسنوکر کے اندر ماشاءاللہ سے 94 کے اندر باہر جا کے بھی اننگز کھیلی اور بہت زیادہ لیگز کھیل کے آیا میں نے افریقہ کے اندر 94 کے اندر افریقن لیگ جیتی وہاں پہ. تو اسنوکر میرا بہت پسندیدہ کھیل ہے, کرکٹ بھی میرا بہت پسندیدہ کھیل ہے, اور میں اس میں ایز اے وکٹ کیپر اور ایز اے بیٹسمین میں نے بہت زبردست کرکٹ کھیلی ہے اور مجھے پسند بھی ہے کرکٹ. مگر آج کل IPL اور PSL اور یہ سارا آج کا دور تو کوئی ایج فیکٹر ہی نہیں ہے, اب تو ساری لیگز ہو رہی ہیں, 50 سے اوپر کی بھی لیگز ہو رہی ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ اب میرے ایج کی لیگز کے اندر میں اب ضرور پارٹیسپیٹ کروں. عرفان صاحب, اپنی شادی کے بارے میں بتائیے, ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی؟ کتنیوں کے دل توڑے, کتنیوں کے ساتھ افیئرس رہے, اس کے بعد اپنا گھر بسایا؟ دیکھیں, شادی تو ظاہری بات ہے کہ میں نے جو ہے وہ ارینج میرج میری تھی, اور ارینج کے بعد میرا لو ہوا, اور یہ مطلوبہ سہولتیں ہمارے پاس موجود نہیں تھی کہ ہم یہاں وہاں یا سلیم اللہ سے کلیم اللہ والی اننگ کوئی کھیلیں. ہم نے سیدھی بات ہے کہ بزنس اوریٹڈ لوگ ہیں, بزنس فیملی اور فیملی ویلیوز بھی ہوتی ہیں, تو اس فیملی ویلیوز کے ہوتے ہوئے بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی ہی ماشاءاللہ سے میں کہوں گا کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ اللہ کم ہوگا کہ میری ایک بہتر فیملی اللہ پاک نے مجھے دی, بچے, فیملی, اور بیک گراؤنڈ میرا پورا والدہ سے, والد سے, بھائی بہنوں کا بڑا پیار رہا. تو میرے پاس تو یہ مطلوبہ سہولت نہیں تھی کہ میں لو میرج کروں. میں بزنس اوریٹڈ آدمی رہا ہوں, مگر آج اللہ کی مہربانی ہے کہ بہت اچھا. اور جہاں تک آپ نے دل توڑنے کی بات کی, تو ایسا کھیل میں نے کوئی کھیلا ہی نہیں, نہ میرے پاس اس کی کوئی گنجائش تھی, کیونکہ میرے پاس نہ ان چیزوں کے لیے ٹائم تھا اور نہ میں ان چیزوں کو ٹائم دینا چاہتا تھا. کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ذات سے تکلیف کسی کو نہ ہو, محبت اور پیار ہی ہمارا میسج ہے اور رہے گا. پھر تو بھابھی کافی خوش قسمت ہیں. بھابھی بھی خوش قسمت ہے, اور بھابھی کے ساتھ میں بھی خوش قسمت ہوں اور بھابھی بھی خوش قسمت ہے. دونوں اس معاملے میں میرے خیال سے ون ون سچویشن ہے. آپ کا سٹار کیا ہے اور آپ کی بیگم کا سٹار کیا ہے؟ ستاروں پہ یقین رکھتے ہیں؟ میرا سٹار تو پائسز ہے, اور میری وائف شمائلہ کا جو سٹار ہے وہ اسکارپیو ہے. ویسے میں اتنا بلیف اس پہ نہیں رکھتا, میں اللہ کی ذات پہ اور اپنے آپ پہ پختہ یقین رکھتا ہوں. اس بات پہ کانفیڈنس ہے مجھے. عرفان میمن کو ایک دن کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو عرفان میمن کیا کریں گے؟ جیسے ہی یہ ذمہ داری لوں گا, میں پہلے ہی گول میز کانفرنس بزنس کمیونٹی کو بلاؤں گا اور انہی کو کہوں گا کہ جواب دیں کہ کیسے ان مرائل اور ان چیلنجز سے نکلا جا سکتا ہے. تو میں اس 24 گھنٹے میں بزنس کمیونٹی اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ یوتھ جو ہمارا فیوچر ہے, ان کے کمبینیشنز کو جوڑ کے کم از کم 24 گھنٹے میں یہ ثابت کر دوں گا کہ بزنس کمیونٹی کو مضبوط کر کے اور پاکستان کی سیکیورٹی کو مضبوط کر کے, پاکستان کی یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کر کے اس ملک کے تمام چیلنجز پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. آپ اپنے ناقدین کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ناقدین کے بارے میں ایک شعر ہی کہوں گا, اور اس میں میرے خیال سے سب کو میسج چلا جائے گا کہ یہ کیسی ہے بدعنوانی, یہ کیسی ہے بدعنوانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. آج ہوا کیوں ہے طوفانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. کس پر ہم الزام لگائیں, کس کو اپنی صفوں سے ہٹائیں. شکلیں ہیں جانی پہچانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. گناہ نہیں ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. کسی کے دل میں کیا چھپا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے. دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. تھی خاموشی فطرت ہماری, یہ معاشرے کے حساب سے کہہ رہا ہوں میں, تھی خاموشی فطرت ہماری کہ برسوں نبھا گئے. اگر ہمارے منہ میں بھی زباں ہوتی تو سوچو کتنے فساد ہوتے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان آلویز فرسٹ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی زندہ باد. جنرل عاصم منیر صاحب زندہ باد. پاکستانی عوام زندہ باد. جنرل مشرف زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.
स्टार न्यूज एंड व्यूज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।